बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब ने 27 अप्रैल को बरोज़ बुध जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के एक करीबी जानने वाले, एक ऐसा शख्स जो उन तक इमरान खान साहब की बात पहुंचा सकता था, उससे मुलाकात की। और उस मुलाकात में उन्होंने क्या बातें कहीं, और वो जानबूझकर, यानी ज़ाहिर है कि वो जो मुलाकात थी वो तो किसी और सिलसिले में की थी, लेकिन उस मुलाकात का जो असल मकसद, वो कहते हैं ना, हिडन एजेंडा जो था, वो यही था कि वो जो बातें करें वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब तक पहुंच जाएं। और वो बातें क्या थी वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और फिर और भी बहुत सी बातें हैं जो खान साहब ने बातें की, लेकिन मैं आपसे सिर्फ जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने अपने ख़यालात की सूरत में लोगों के ज़हनों में कितना गंद भर दिया है। और ये इमरान खान साहब नहीं थे, मैं इमरान खान साहब को इसका कसूरवार नहीं समझता। ये पाकिस्तान की एक जो कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट, अगर आप कह लें तो कोई बुरी बात नहीं, अगर ये कह लें कि उन्होंने दो पॉलिटिकल पार्टियों को अपना हरीफ समझ के, कि अब ये दो पॉलिटिकल पार्टियां जो दुनिया भर में जो डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पर टू पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम चल रहा है, इंग्लैंड में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है, और कई ममालिक में चल रहा है। और अगर ये चल रहा हो तो कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि बहुत बड़ा प्लेयर जो थी वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट थी, तो उसने इनको अपना हरीफ समझा, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को, कि सिस्टम मैच्योर होता जा रहा है। उन्होंने इसके ख़िलाफ़ प्रोपोगेट करना शुरू किया। इमरान खान साहब की शक्ल में उनको एक फेस मिल गया, और वो उन्होंने इतना प्रोपोगेंडा किया कि अब वो प्रोपोगेंडा उल्ट पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के गले पड़ रहा है। मैं सादा अल्फाज में, बग़ैर लगे लिपटे जो है वो आपको बता रहा हूँ, वो यही है। और वो इमरान खान साहब अब क्या कर रहे हैं, उन्होंने, या इमरान खान साहब की सूरत में जो एक पॉलिटिकल मॉन्स्टर, एक अफरीत जिसको हम कहते हैं, वो जो पैदा किया था पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, वो अफरीत की शक्ल क्या है, वो उसकी सोच क्या है, वो कितनी जिसको हम कहते हैं कि किस लेवल तक जाके वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है, उसकी एक दो दस्तावेज़ी उसके सबूत हैं। पहला सबूत वो है, एक वीडियो क्लिप है जो मक्का मुकरमा से जो है वो एक शख्स ने रिकॉर्ड करके भेजा है, और वो आप मुलाहिज़ा फरमाएं। नाज़रीन, इस वक्त मैं गार हीरा पे हूँ और एक खुसूसी पैगाम आपको देना चाहता हूँ, एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ के गार हीरा के जो पत्थर है, इसके ऊपर PTI लिखा हुआ है और गो नवाज गो लिखा हुआ है। इंतहाई कभी और इंतहाई गलत काम है। यहाँ पे पूरी दुनिया से मुसलमान अपने अकीदत, अपने ईमानी जज्बे के साथ आते हैं, और इन जगहों पे आके जहाँ पे इस्लाम के साथ जिनकी निस्बतें हैं, इन जगहों पे आकर हम लोग जो है ना इस तरह की अपनी सियासत और इस तरह की गंदी चीज़ें लिखना जो है ना, ये इंतहाई कभी फेल है। इसकी मजम्मत होनी चाहिए और इससे इज्तनाब होना चाहिए। इससे पूरी दुनिया को हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी ऐसे हैं, पाकिस्तानी की सोच ऐसी है, पाकिस्तानी ऐसे सोचते हैं कि हम उन मुकद्दस मकामात पे भी आके, जिनकी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये गार हीरा है, यहाँ पे भी आके उसके पत्थर के ऊपर हम जो गो नवाज गो लिखते हैं। आपकी सियासत, आपकी पार्टियां, आपकी जमातें, आपकी पॉलिटिक्स, ये सारे आप अपने मुल्क में, अपने वतन में छोड़ के यहाँ आया करें। तो आप इस मैसेज को तमाम लोगों तक कन्वे करें, तमाम लोगों तक पहुँचाएं इस मैसेज को, जो यहाँ पे आते हैं कि खुदा रहा। आप जब यहाँ आते हैं तो कम से कम इस काम से इज्तनाब करें। ये काम गलत है। आप किसी की पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं, आपका हक है, लेकिन यहाँ आकर उसको इस तरह का इजहार करना तो ये बिल्कुल गलत है। इसकी मजम्मत करता हूँ मैं, और इससे इज्तनाब होना चाहिए। तो ये देखें आप, गार हीरा, ऐसा ना कहें कि बाद में मैं कहीं और से मैं जो है ना आपकी वीडियो बना रहा हूँ। ये गार हीरा है, और गार हीरा के मरकजी जो पत्थर है जहाँ से अंदर दाखिल होते हैं, दरवाजे के ऊपर ही ये PTI और गो नवाज गो लिखा हुआ है। इंतहाई गलत बात है। इसका जो है ना, देखें यहाँ से नीचे मक्का भी आप देख सकते हैं। और सिर्फ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये गार हीरा के ऊपर जो है इस जगह पे आकर इस तरह की हरकत की गई है, और ये काबिल मजम्मत है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और उन लोगों को बताएं कि जो हरमैन में ज़ियारत के लिए आते हैं, उम्रे के लिए आते हैं, आप यहाँ पे आके इस तरह की हरकतें ना करें। खुदा रहा। ये वीडियो क्लिप जिसमें गारे हिरा के अंदर बताया ये जा रहा है कि जी कि वो PTI, आपने देख लिया कि किस तरह करके गारे हिरा के अंदर जो पत्थर है उस पर PTI और गो नवाज गो लिखा है। ये सोच, ये क्या है सोच?
یہ وہ سوچ ہے جو آپ نے پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے 2 پولیٹیکل پارٹیوں کے خلاف لوگوں کے ذہنوں میں بھری، اور اب وہ جو ہے وہ اپنے گل کھلا رہی ہے۔ میں یہ جو مدینہ منورہ میں جو 2 دن پہلے ہوا، اس پر ہم احتجاج کر رہے ہیں، اور اس پر ہمارا احتجاج مسلسل رہے گا، اور یہ تاریخ کا حصہ بن گیا ہے، اور اس کا گناہ یہ جو فیل ہوا ہے، جب بروز قیامت اس کا جب نتارہ ہوگا نا، جب عدل کیا جائے گا ترازو پکڑ کر اللہ پاک کی عدالت میں، تو پھر اس کا گناہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے، بلکہ میرا ایمان ہے کہ یہ سب سے زیادہ ان کے کھاتے میں جائے گا جنہوں نے یہ نسل تیار کی تھی، اور وہ نسل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے تیار کی ہوئی ہے۔ تو اب وہ خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ دوسری مثال جو ہے وہ میں اس سے پہلے کہ باجوہ صاحب کو کس لیول کی جو ہے وہ گفتگو پہنچائی جا رہی ہے اور کیا کیا پیغام پہنچائے جا رہے ہیں، میں وہ بتاؤں اس سے پہلے ایک ٹویٹ 2-3 ٹویٹ ہیں، وہ ذہنیت پی ٹی آئی کے پڑھے لکھے لوگوں کی، پڑھے لکھے لوگ، سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نام کی ڈاکٹر، اور پھر ان کی بیٹی، مطلب وہ فرعون کے گھر موسیٰ والی پیدا ہونے والی بات ہے، ایمان حاضر مزاری جو ہے بیٹی ہیں ان کی، اور وہ کس پائے کی دانشور ہیں، کتنی بولڈ ہیں اور کتنی کھل کے بات کرتی ہیں، اور یہ ان کی والدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ ہوا یہ کہ ایک جو ہے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے متعلق یہ والا کارٹون جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس کو فوٹو شاپ کیا گیا، اور جو شیریں مزاری صاحبہ ہیں انہوں نے اس کو ٹویٹ کیا یا ری ٹویٹ کیا۔ اویس توحید صاحب نے ان کی توجہ اس طرف دلوائی کہ جو آپ کہہ رہی ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ ٹویٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے، ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں there might be some misunderstanding. New York Herald has been out of publication for last several decades, so this cartoon cannot be published in the newspaper which existed between the 1835 یعنی 1835 اور 1924 اس کے درمیان یہ بند ہو گیا تھا، چھپتا تھا، تو اس کے درمیان تو یہ والا کارٹون بڑی بات ہے کہ مطلب پاکستان بننے سے پہلے آخری شمارہ ان کا 1924 میں آیا۔ اگر 1924 میں اگر پاکستان کا جھنڈا اور پاکستان کی عدلیہ کو انہوں نے اس طرح کر کے ڈپکٹ کرنا تھا، تو پھر ان کے غائب کے علم کے اوپر ایمان لے آنا چاہیے ہمیں۔ ہیرلڈ جو بند ہو چکا ہے، نیو یارک ہیرلڈ، ٹریبیون اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی انہوں نے توجہ دلوائی کہ یہ آپ نے غلط کر دیا۔ تو شیریں مزاری صاحبہ کی ذہنیت، اب اس پر آ جائیں۔ اب وہ کارٹون آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوریجنل کیا تھا، اور جو اس کو امینڈ کرنا ہے، اس میں تحریف جو کی گئی ہے وہ کیا ہے، کہ وہ جو تھا نا اسفان، جولین اسفان جو تھا، وہ جس نے وہ وکی لیکس جو تھی وہ نشر کر دی تھی، اس کو ایکسٹرا ڈائٹ جو کیا گیا تھا وہ انگلینڈ کی کورٹ سے، تو وہ اس پر طنز ہے وہ والا کارٹون، اور لیکن وہ کہیں اور چھپا ہوا ہے، وہ نیو یارک ٹریبیون میں نہیں چھپا ہوا، یہ بھی بات نوٹ کرنے والی ہے۔ تو وہ جناب شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں وہ کس ذہن کی مالک ہیں وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ڈیلیٹڈ اے وائل اے بیک، مطلب میں نے وہ کر دیا ہے تھوڑی دیر پہلے، جسٹ ٹو انفارم، یعنی کہ مطلب کہ بس آپ اطلاع کے لیے عرض ہے، although must say whoever altered it did get it right given the US regime change conspiracy and its various abettors۔ اچھا جی، الیکشن کراؤ پاکستان بچاؤ، مطلب یہ کہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرنی کہ آپ پروپوگیٹ کر رہی ہیں، پروپوگنڈا کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ ہے تو وہ ٹھیک ہے، میں نے ڈیلیٹ تو کر دیا ہے وہ، لیکن جس نے بھی وہ کیا تو ٹھیک تھا، کہ وہ جو رجیم چینج امریکہ کے کہنے پہ ہوئی ہے وہ اس میں بڑوں نے سہولت کاری کی ہے۔ یار خدا کا خوف کریں۔ تو یہ میں جو بات کر رہا ہوں، جو میں نے سٹارٹ جہاں سے کیا تھا، میرے اس ولاگ کا اگلا پورشن بھی اسی سے متعلقہ ہے، اور اس کا نٹ شل جو نکلے گا اس ساری گفتگو کا، وہ میں ایک جملہ ہے، وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا آپ کو، اور وہ جملہ کیا ہے، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے متعلق ہے کہ یہ عدلیہ کو بھی نہیں چھوڑ رہے، پاکستان کی فوج کو بھی نہیں چھوڑ رہے، پاکستان کی فوج میں تقسیم بھی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کے چاہنے والے صحافی حضرات جو جی ایچ کیو سے کہتے تھے کہ جی ایچ کیو سے نور پھوٹتا ہے،
مطلب یہ جی ایچ کیو میں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں پاکستان کی فوج کی طرف. جو مطلب دیکھے گا وہ پاکستان کا دشمن ہے. پاکستان کی فوج کے پولیٹیکل کریکٹر کے اوپر بھی کوئی بات کرے گا تو وہ پاکستان کا دشمن ہے, وہ پاکستان کے وفاق کے خلاف ہے, وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے. پتہ نہیں کون کون سی وہ حرکتیں کر رہے ہیں. تو وہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اب یہ کہہ رہے ہیں, میں نام لیے بغیر آپ کو بتاؤں گا اس شخصیت کا, کہ انہوں نے ایک آج ٹویٹ کیا ہے, وہ جو عدالت میں اس وقت ہیں کہ جی کہ مجھے بچاؤ اس گورنمنٹ سے کہ مجھے یہ اٹھا لیں گے. تو حالانکہ وہ ان کو پکڑنے والے اور ہیں, ان کو دھمکانے والے اور ہیں. شہباز شریف کی کیا اوقات ہے, سول گورنمنٹ کی کیا اوقات ہے کہ وہ کسی مطلب اس طرح کی حرکت کرے جناب. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی کیا کبھی کسی نے سنا ہے کہ امریکہ برطانیہ یا کسی اور ملک کے سفیر سے یا امریکی سفیر نے برطانیہ اور انڈیا یا کسی اور ملک کے چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کی ہو؟ اچھا پائیں یہ ملاقاتیں عمران خان صاحب کے دور میں نہیں ہوتی تھی؟ تب آپ کو یہ بات کیوں نہیں آپ کے ذہن میں, آپ کے جو ذہن نارسا ہے آپ کا, یہ جو آپ کا بڑا زرخیز ذہن ہے, جو یہ اس کے آپ پہلے کیوں نہیں آئی آپ کے ذہن میں یہ باتیں؟ ہم تو پہلے دن سے یہ باتیں کرتے ہیں. ہم تو پہلے دن سے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے یہ رول کو دوبارہ سے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. پاکستان کی فوج کو پاکستان کی سیاست میں مداخلت اور ایون کے جو فارن پالیسی ہے اس میں بھی مداخلت نہیں کرنی چاہیے, اپنا ان پٹ دینا چاہیے. بالکل ہمارا مطالبہ وہی ہے جو 14 اپریل 2022 کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو باتیں کی تھی وہ ہمارا مطالبہ تھا, اور ہم ان کو انڈوز کرتے ہیں کہ پاکستان کی فوج اے پولیٹیکل ہوئی ہے تو ویری گڈ, بالکل ٹھیک ہوئی ہے, اور اس کو غیر سیاسی ہی رہنا چاہیے. اب ان کو یہ سارے مروڑ اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو یہ چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی ہو, اور یہ ساری وہ ذہنیت ہے جو اس وقت پاکستان کے یہ جو شیریں مزاری صاحبہ اور جو یہ کر رہے ہیں نا, یہ کیا ہے میں آگے چل کے بتاؤں گا. آ جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ جن کا ایک مراسم کہہ لیں کہ یا جو ان تک ریچ رکھتے ہیں, ان تک پہنچ رکھتے ہیں, ان سے ملاقات کی. اور وہ بہانہ کیا تھا کہ وہ صحافی کچھ بلائے تھے کوئی, اور ان میں وہ بھی شامل تھے جن کی ریچ, اور وہ اے آر وائی کے ہیں, اور وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ وہ ڈائریکٹ ہونا چاہیں تو وہ ہو سکتے ہیں, اور وہ ہوتے رہے ہیں, ان کا تعلق تھا. مجھے نہیں پتہ آج کل ہے کہ نہیں ہے, لیکن عمران خان صاحب کی اس حرکت کے ساتھ لگتا ہے کہ اب بھی وہ شخصیت جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ رابطے میں ہے, کیونکہ اگر نہ ہوتی تو عمران خان صاحب ان کو نہ بلاتے. تو وہ محفل یہ ان کے لیے سجی تھی جو لاہور میں سجی تھی. اس میں انہوں نے بڑے کیٹیگورکلی کچھ باتیں کہیں. وہ باتیں کیا تھی؟ انہوں نے کہا اس میٹنگ میں کہ جی کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ میرے خلاف تو سازش ایک آدمی نے کی ہے, اور وہ میرے خلاف تھا, اور وہ پچھلے مارچ سے میرے خلاف تھا. اور وہ کیوں تھا؟ وہ جناب ان کو یہ لگ رہا تھا کہ میں جنرل فیض صاحب کو آرمی چیف بنانا چاہتا ہوں, حالانکہ اس طرح کی بات نہیں تھی. میں پاکستان میں رہتا ہوں, پاکستان کے مروزی حالات کا مجھے پتہ ہے. میں تو ڈیفینڈ اس لیے کر رہا تھا جنرل فیض صاحب کو کہ رجسٹ کر رہا تھا کہ وہ ان کو یہاں سے نہ ہٹایا جائے, کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ جنرل فیض اگر جب یہاں سے ہٹیں گے تو وہ سازش کامیاب ہو جائے گی, وہ اس سازش پر عمل کرنا شروع کر دیں گے. یار یہ لیول ہے, ٹھیک ہے جی. خیر یہ میں باتیں بتا رہا ہوں. اور وہ اس شخصیت کو جنہوں نے ان کے خلاف سازش کی تھی وہ چاہ رہے تھے کہ وہ مطلب ان کا نام لے کے وہ جو مطلب وہ بتائیں جنرل باجوہ صاحب کو کہ کون سازش کر رہا تھا, اور پھر وہ ان کے لیے ابیوسو لینگویج یوز کر رہے تھے. مطلب وہ تو تڑاک نہیں, باقاعدہ گالم گلوچ والی جو زبان ہوتی ہے وہ یوز کر رہے تھے. اور وہ چاہ رہے تھے کہ یہ بات جو ہے وہ کنسرنڈ کوارٹر تک بھی پہنچے اور باجوہ صاحب تک بھی پہنچے. باجوہ صاحب تک پہنچے گی تو ان متعلقہ لوگوں تک بھی پہنچ جائے گی. تو اس لیے وہ یہ والی باتیں کر رہے تھے. اور مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ پچھلے سال مارچ میں یہ والی سازش چلی گئی, یہ وہ ہوا, اس طرح کر کے ہوا. اب وہاں پر کسی نے یہ سوال نہیں کیا ان سے کہ حضور اعلیٰ اگر پچھلے مارچ میں یہ سازش ایک شخص نے کی تھی, فرد واحد نے کی تھی, آپ کے خلاف بنی تھی, اور پھر اس پر ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جنرل فیض کو کے ہٹنے کا انتظار کیا گیا, ان کی ٹرانسفر کا انتظار کیا گیا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ والی اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا,
پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ شخصیت میرے پاس آ کے وہ جھوٹی سچی باتیں کیا کرتی تھی، سچ نہیں بولا کرتی تھی، وہ مجھے پتہ چلتا تھا آئی بی کے ذریعے کہ جی کہ وہ کبھی بلاول سے مل رہے ہیں، کبھی وہ جو شہباز شریف سے مل رہے ہیں، کبھی ادھر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، سمندر پار پاکستانیوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کبھی ادھر ہو رہی ہیں، تو مجھے تو پتہ تھا۔ اچھا جی پتہ تھا، تو پھر آپ نے اس شخصیت کو سوال یہ ہوا وہاں پر، جو سوال نہیں ہوا وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یار کہ آپ پھر اس کو جناب کیوں نہیں کر دیتے، مطلب فائر کیوں نہیں کیا؟ وہ جی وہ مزاحمت آ سکتی تھی، مزاحمت آ سکتی تھی تو پھر کیا تھا جی، آ جاتی، اب بھی تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ لیکن جو بات وہاں پر نہیں پوچھی گئی وہ یہ تھی کہ جی کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سازش 7 مارچ کو ہوئی تھی، امریکہ میں ہوئی تھی، اس سال ہوئی تھی 2022 کو، یہ پوچھنا چاہیے تھا وہاں پر، لیکن وہاں سے کون پوچھتا وہاں پر؟ کسی نے پوچھا۔ تو خود عمران خان صاحب بیسیکلی اعتراف کر رہے ہیں، ان کی اپنی ہی باتوں میں اتنے تضادات ہیں۔ اور میں کل ملا کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، وہاں پر جو دوسری بات ہوئی وہ 63A کے متعلق ہوئی کہ جی کہ یہ پنجاب میں سوال کیا گیا کہ جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ نہیں، ہم کیوں چھوڑیں؟ پنجاب میں دیکھیں یہ حمزہ شہباز کے لیے تو روز فیصلے آ رہے ہیں، ہم نے جو کی ہوئی ہے 63A اس کے اوپر فیصلہ نہیں آ رہا، رات کو 12 بجے عدالتیں لگ جاتی ہیں لیکن 63A کے اوپر بات نہیں ہو رہی۔ تو یہ تو ہم چونکہ پبلکلی تو عدالتوں کو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ہم ٹف ٹائم دیں گے۔ تو میں ان ساری باتوں کا کہ جی جنرل باجوہ صاحب تک جو میسج پہنچوانے کی بات ہے وہ والی، پھر جی کہ میرے خلاف سازش 1 سال پہلے ہوئی تھی وہ والی بات، اور پھر عدلیہ کو ٹف ٹائم دینے والی بات، اور پھر عدلیہ کو امریکہ کا ایجنٹ کہنے والی بات، وہ جو کارٹون کی بات میں کر رہا ہوں، اور شیریں مزاری صاحبہ جس طرح کر کے بیہیو کر رہی ہیں، اور پھر یہ جو کچھ ہوا ہے سعودی عرب میں، یہ ساری کی ساری منٹیلٹی، یہ بیسیکلی یہ ہے کہ جو افریت جو مانسٹر عمران خان صاحب کی صورت میں 2 پارٹیوں کی مدافعت میں یا ان کی مخاصمت میں اسٹیبلشمنٹ نے کھڑا کیا تھا، وہ افریت اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جان کو آ چکا ہے۔ وہ پاکستان کی عدلیہ ہو وہ اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، وہ پاکستان کی فوج ہو اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، وہ پاکستان کی بیوروکریسی ہو اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، وہ عام پاکستانی ہو اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، وہ روضہ رسول ہو یا غار ہرا ہو، مقدس مقامات ہوں، پی ٹی آئی کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ اس افریت کے شر سے کوئی جگہ، کوئی ادارہ، کوئی شخصیت محفوظ نہیں ہے، پاکستان محفوظ نہیں ہے۔ تو میں آخر پر صرف ایک بات کرنا چاہ رہا تھا، اور میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہ رہا، کہ یہ تجربے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ دینے چاہیے۔ اگر انہوں نے 14 اپریل 2022 کو جو باتیں کہی ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہمارا پاکستان کی سیاست میں کوئی مداخلت نہیں ہے ہماری، اور ہم پاکستان کے ہوتے کون ہیں کہ جو لوگوں کو NRO دیں، پاکستان نے اگر آگے چلنا ہے تو دستور کے راستے پر چل کے ہی پاکستان بچ سکتا ہے اور ترقی بھی کر سکتا ہے۔ یہ بالکل درست نظریات ہیں۔ اگر یہ کسی کی مخاصمت میں ہیں اور وقتی ہیں تو پھر بڑے قابل افسوس ہیں، پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اور اگر یہ فیصلہ مستقل ہے، اور اگر یہ فیصلہ سوچا سمجھا ہے، اور اسی پر صرف باجوہ صاحب کی موجودگی میں نہیں، باجوہ صاحب کے بعد میں بھی فوج نے بطور ایک انسٹیٹیوشن، ایک ڈسپلن فورس کے تحت یہ فیصلہ سمجھ بوجھ کر کیا ہے، جان بوجھ کر کیا ہے، اڈاپٹ کیا ہے، تو پھر پاکستان کے لیے ستے خیر ہیں۔ ادروائز جو تجربہ ہم نے مختلف تجربے کیے نا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، مختلف تجربے، میں جب کوئی بندہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی کو آؤٹ پوزیشن میں نہیں لے کے جانا چاہتے، اب اگر انہوں نے توبہ طائب کر لی ہے تو پھر اس پر ان کو کاربند رہنا چاہیے، تو لہٰذا شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہیے ہم کو۔ تو اگر وہ یہ کر چکے ہیں تو اب اس کو ان کا کام کرنے دینا چاہیے۔ عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں یہ زیادتی کر رہے ہیں، اور انہوں نے وہ اعلان کر دیا کہ جی کہ اب مئی کے بعد جو ہے وہ ہم لانگ مارچ کریں گے اسلام آباد کی طرف۔ بسم اللہ جی کریں، اگر آپ کے ساتھ عوام ہیں اور کسی قانون اور رسول کے دائرے میں آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے۔ لیکن اگر آپ محاصرہ کر کے بیٹھیں گے اسلام آباد کا، حکومت کا، تو پھر حکومت کو میرا خیال ہے کہ جو قانون کا راستہ ہے وہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی سیاست سے انہوں نے طائب ہو گئے ہیں کہ ہم مداخلت نہیں کریں گے، تو بالکل ٹھیک ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا تھا DGI SPR صاحب نے کہ جی کہ پچھلے 2.5 سال سے آپ بتائیں کسی ضمنی الیکشن میں آپ کو کوئی ہمارے فٹ پرنٹ ملے ہوں،
کوئی مداخلت کا کوئی ثبوت ملا ہو تو ہمیں یہ حمزہ شہباز صاحب کے معاملے میں بھی پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے فٹ پرنٹس نہیں ملے، ان کی مداخلت نہیں ملی. یہ جس طرح بھی ڈیل کیا گیا یہ سیاسی اور قانونی طور پر ہوا ہے، یہ عسکری طور پر نہیں ہوا. تو یہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہے، اور عمران خان صاحب کا اصل جو رونا ہے اور ان کے جتنے ہم نوا صحافی ہیں وہ ان کا رونا یہ ہے کہ پاکستان کی فوج اے پولیٹیکل کیوں ہوئی ہے. تو اس پر پاکستان کی فوج کو پاکستان کی قوم کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے. وہ اس سارے معاملے میں پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑی ہوگی، ان کو غیر سیاسی رہنے میں ان کی مدد کرے گی انشاءاللہ. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.